अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरी यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ आबरू की 9th एपिसोड के साथ। तो किस-किस को इंतज़ार था जल्दी-जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ। ठीक है? और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करता है। इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। ज़ाव्यार आलम बख्श तो पूरा ही पागल हो गया है। एक लड़की तुझे कहाँ-कहाँ की खाक छानने पर मजबूर करेगी, बस तू देखता जा। वो ऑफिस में बैठा अकेले ही बड़बड़ा रहा था। मैमुना तुम तैयार हुई या नहीं? असगर काफी देर से तैयार खड़ा था। उसने मैमुना को आवाज दी। 10 मिनट रुक जाएं असगर, क्या हो गया है? इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मैमुना अपनी ज्वेलरी पहनती हुई बोली। उफ, इन लड़कियों की तैयारियां तो कयामत तक खत्म होने वाली नहीं है। असगर झिंझलाकर बोला। वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए बेताब बेचैन हो रहा था। हो गई हूँ तैयार, मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। शुक्र है खुदा का जो तुम तैयार हो गई। अब चले भी। मैमुना बाजू खींचकर बोली। रुखसाना बीबी, सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है? आबरू किचन में आई, पूछने आई। जी दुल्हन बेगम, सब हो गया है। आप जाकर तैयार हो जाएं। साहब जी आते ही होंगे। जी जी, मैं बस जा रही हूँ। कुछ देर में जावियार भी ऑफिस से आ चुका था। वो रेडी होने के लिए रूम में आया तो आबरू अलमारी के पास खड़ी सोचों में गुम थी। क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रही हो? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या पहनूं। वो कश्मकश का शिकार थी। ओके वेट, मैं हेल्प करता हूँ। ये कहकर जावियार ने अलमारी से ब्लैक साड़ी निकाली। ये पहन लो, इसमें तुम बहुत अच्छी लगोगी। साड़ी? नहीं नहीं, साड़ी मुझसे पहनी नहीं जाएगी। ठीक है, फिर जो तुम्हें ठीक लगे पहन लो। ये ठीक है, मैं ये पहन लेती हूँ। आबरू पिस्तई रंग का फराक निकाल कर बोली। तुम जो भी पहनोगी अच्छा ही लगेगा। ये कहकर जावियार फ्रेश होने चला गया। सारे मेहमान आ चुके थे। रुखसाना बीबी ने सबको ड्राइंग रूम में बिठाया था। जावियार भी रेडी होकर ड्राइंग रूम में आ चुका था। वो मेहमानों से बातों में मसरूफ था, जबकि आबरू अभी तक नहीं आई थी। तू शादी के बाद ज्यादा हैंडसम हो गया है, आसिफ जावियार को देखकर बोला। जावियार तो हमेशा से ही हैंडसम था। याद है स्कूल और कॉलेज में हर लड़की का क्रश इसी पर था। हम बेचारे तो किसी खेत की मूली ना थे। आमिर ने शरारत से कहा। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग कभी नहीं सुधरने वाले। आज भी वही पुराना अंदाज है। जावियार ने कहका लगाया। जावियार भाई, हमारी भाभी नजर नहीं आ रही, उनसे तो हमें मिलाएं। मैं तो आपकी शादी में भी आ ना पाई थी। आमिर की वाइफ अक्सा ने कहा। हाँ ना, हमारी भाभी को क्यों ईद का चांद बना रखा है यार, हमसे भी मिलवाओ। आमिर ने अक्सा के कहने के फौरन बाद कहा। आती होगी, तैयार हो रही है शायद। ऐसी कौन सी तैयारी है जो खत्म ही नहीं हो रही? आसिफ की वाइफ फिजा ने कहा। मैं देख कर आती हूँ। ये कहकर मैमुना उठने ही लगी थी कि आबरू ने आकर सबको सलाम किया। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हो रही थी, जबकि जावियार की नज़र पल भर के लिए भी उससे हटी नहीं थी। उसने वही ब्लैक साड़ी पहनी थी जो जावियार ने उसे निकाल कर दी थी। वो आकर जावियार के बराबर में बैठ गई, जबकि यहाँ जावियार के दिल में हलचल मच चुकी थी। आबरू का यौवन, उसका सिंगार उसे पागल कर रहा था। बहुत मुश्किल से वो खुद पर जब्त करके बैठा था।
اگر آبرو کی ضد اس کی مجبوری نہ ہوتی تو یقیناً اس وقت آبرو اس کی باہوں میں ہوتی۔ زاویار بھائی، آپ کی وائف تو بہت خوبصورت ہے، اقصیٰ نے کہا۔ تم نے میرے منہ کی بات چھین لی، میں نے ان کی شادی میں اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا، فلزا نے کہا۔ ان کی باتیں سن کر زاویار کے چہرے پر پیاری سی مسکان نمایاں ہوئی تھی، جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ناکام ہو رہا تھا۔ کیسی ہو؟ آبرو میمونہ سے مخاطب ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ساڑی میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ تھینک یو۔ اصغر، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کیوں چپ بیٹھا ہے؟ زاویار نے محسوس کیا اصغر چپ چاپ بیٹھا تھا۔ نہیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کھانے کے بعد ہم سب دوست الگ بیٹھ کر ہلا گلا کرتے ہیں۔ کیا بات کہی اصغر، واہ، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، آصف نے جھٹ سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ہے بھائی، جیسی تیری مرضی۔ سب نے مل کر ڈنر کیا۔ ڈنر کے بعد لڑکوں کا ٹولہ لان میں آ گیا، جبکہ سب بیویاں ڈرائنگ روم میں باتوں میں مصروف تھیں۔ تمہیں اچانک یہ ڈنر پارٹی کا خیال کیسے آیا؟ آبرو میمونہ سے مخاطب ہو کر بولی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، تم سے ملنے کا بھی دل چاہ رہا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ پارٹی رکھی جائے۔ میمونہ پرجوش ہو کر بولی۔ ہاں ہاں ہاں، اور اس طرح سے اصغر بھائی نے ہمیں بھی انوائٹ کر لیا، فلزا بولی۔ یہ تو اچھا ہوا نا، ورنہ وہی روز کی روٹین سے تو میں تھک چکی تھی، اقصیٰ بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ شادی کے بعد یہ بیسٹ کتنا بدل گیا ہے، عامر نے مسخری کی۔ یہ تو نے 100% درست بات کی ہے میرے دوست، میں بھی کب سے یہی نوٹس کر رہا تھا۔ میں کہاں بدلا ہوں، میں بالکل ویسا ہی تو ہوں۔ ارے جاؤ، ویسا ہی ہوں، ہم سب دیکھ رہے تھے کیسے تو اپنی بیوی کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سالا کہتا تھا میرے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، مجھے کبھی کسی لڑکی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی، اور اب دیکھو ذرا، جورو کا غلام بنا ہوا تھا۔ میں جو کہتا تھا غلط نہیں کہتا تھا، میرے سینے میں واقعی پتھر تھا جسے دھڑکنا آبرو نے سکھایا ہے، اور اپنی بیوی کی پرواہ کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس کے بنا کہے اس کی خواہش کو سمجھ لینا، تیری نظر میں محبت نہیں غلامی ہے، تو ہاں میں ہوں جورو کا غلام۔ یہ کہتے ہوئے زاویار کے چہرے پر تاثر بدلے تھے۔ ارے چھوڑنا یار، تو کہاں اس کی باتوں میں آ رہا ہے، یہ تو شروع سے تیرے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے۔ اصغر نے فوراً بات کو سنبھالا کیونکہ وہ جانتا تھا زاویار آبرو کے معاملے میں کتنا پوزیسو ہے۔ ہاں یار عامر، تو بھی کیا بات لے کر بیٹھ گیا ہے، آج سالوں بعد ہم سب ایک ساتھ ملے ہیں تو جشن تو بنتی ہے نا، وہ بھی اسپیشل طریقے سے۔ آصف ٹیبل پر شراب کی بوتل رکھ کر بولا۔ کیا بات ہے میرے دوست، آج تو خوب مزہ آنے والا ہے، عامر پرجوش ہو کر بولا۔ نہ نہ نہ، میں تو شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اصغر نے فوراً اپنے کان کو ہاتھ لگائے۔ ابے یہ تو شروع سے پھٹو ہے یار، آصف چڑ کر بولا۔ تم لوگوں کو اس کھیل میں بھی تم لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے شراب سوٹ نہیں کرتی، زاویار نے بھی اپنا موقف رکھا۔ ہاں ہاں ہاں، زاویار عالم بخش شراب پینے سے انکار کر رہا ہے، کہاں گیا وہ بیسٹ جو یاروں کے ساتھ مل کر دھوم مچا دیا کرتا تھا۔ دیکھ عامر، میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں کیونکہ شراب پی کر میں اپنے آپ کو کھو بیٹھتا ہوں۔ تو پہلے کی بات اور تھی، جب میں اکیلا تھا، اب میری بیوی میرے ساتھ ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا اس کے سامنے میں کچھ الٹا سیدھا کروں، زاویار نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ چھوڑ نا عامر، تو کیوں ضد کر رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اسے چھوڑ، تم لوگ پھر سافٹ ڈرنک پیو، اب خوش؟ آصف نے عامر کو آنکھ ونگ کر کے اشارہ کیا، جو عامر اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ چیئرز، یہ پیگ ہماری دوستی کے نام۔ چاروں اپنی اپنی ڈرنک پینے لگے۔ آصف اور عامر اصغر اور زاویار کو سافٹ ڈرنکس میں شراب ملا کر پلا رہے تھے۔ اب بس بہت ہوا، اور نہیں، زاویار لگ بھگ نشے میں آ چکا تھا۔ ارے ایسے کیسے، اور نہیں، ابھی تو ہم یاروں کا شگل میلہ لگے گا، ابھی تو اور پینی ہے، یہ کہہ کر عامر نے ایک ڈرنک اور زاویار کو تھمائی۔ یار زاویار، میرا سر گھوم رہا ہے، یہ یا تیرا گھر گھوم رہا ہے؟
اصغر نشے میں بولا۔ کمینے ہیں یہ لوگ، سالوں نے ہمارے ساتھ کمینہ پن کیا ہے، تم لوگوں کو کیا لگتا ہے زاویار عالم بخش اتنا بے وقوف ہے کہ شراب اور سافٹ ڈرنک کا ٹیسٹ نہ پہچان سکے؟ ابے اسے تو پتہ چل گیا، عامر نے اس کی باتیں سن کر کہا۔ لومڑی ہے سالہ، اس سے بے وقوف سمجھنا بہت بڑی بے وقوفی ہے، آصف نشے میں دھت ہنستے ہوئے بولا۔ کمینوں تم لوگوں کو تو میں دیکھ لوں گا، ابھی نکلو میرے گھر سے۔ زاویار لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوا۔ اپنے دوستوں کو گھر سے نکال رہا ہے؟ سالو تم جیسے دوستوں کے ہوتے ہوئے دشمنوں کی ضرورت ہے کسے؟ نکلو میرے گھر سے۔ وہ ان کے ہاتھ کھینچنے لگا۔ رک جا جا رہے ہیں۔ چاروں نشے میں دھت تھے۔ میمونہ اصغر کو سنبھال کر ڈرائیونگ خود کر کے گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ عامر اور آصف ڈرائیور کے ساتھ آئے تھے، وہ دونوں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ چلے گئے۔ اپنے کام نپٹانے کے بعد رخسانہ بی بی بھی اپنے گھر جا چکی تھی۔ آبرو کمرے میں چینج کرنے چلی گئی تھی، جبکہ وہ اس بات سے انجان تھی کہ زاویار شراب پی کر اپنے حواس زائل کیے بیٹھا ہے۔ آبرو ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ وہ پہلے ہی اپنے ہوش میں نہیں تھا، پھر آبرو بلیک ساڑی میں بلا کی حسین لگ رہی تھی، جو اس کو اور مدہوش کر رہی تھی۔ وہ آبرو کے بالکل نزدیک جا کر پشت سے اس کی کمر میں اپنی باہوں کا جال ڈال کر اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا، پھر اس کی گردن پر جھکا۔ آبرو نے اپنی گردن پر گرم سانسیں محسوس کی۔ وہ یکدم اس کے پاس آیا تھا کہ آبرو کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ زاویار کے حصار سے باہر نکلی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ میں تم سے نفرت کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھ سے نہیں ہوا۔ میں نے جتنا تم سے دور ہونے کی کوشش کی ہے، اتنا ہی تم سے محبت میری بڑھتی گئی ہے۔ مسٹر زاویار، تمہارے دوغلے پن کی مثال تو پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ پل میں تولا پل میں ماشا، واہ کیا اداکاری کرتے ہو! تمہیں تو آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے۔ آبرو تالی بجاتی ہوئی بولی۔ میں کوئی اداکاری نہیں کر رہا، مجھے سچ میں تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میری بات کا یقین کرو آبرو پلیز، میں تم سے ایک پل کے لیے بھی اب دور نہیں رہ سکتا۔ ہاں ہاں ہاں، میں سمجھ گئی یہ سب ڈرامہ تم کیوں کر رہے ہو، کیونکہ اب تم مجھ سے اپنی ہوس مٹانا چاہتے ہو۔ آبرو بند کرو اپنی بکواس، تمہیں ذرا شرم نہ آئی میری محبت کو ہوس کا نام دیتے ہوئے؟ ہوس وہ ہوتا ہے جو کسی سے بھی پوری کی جا سکتی ہے، اور جس کے لیے زاویار عالم کے پاس لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تم نے نکاح کے اس پاک رشتے کو ہوس کا نام دے کر ہمارے رشتے کو گالی دی ہے۔ اگر مجھ سے تم سے ہوس مٹانی ہوتی تو جس رات تمہیں اغوا کیا تھا، اس رات میں آسانی سے یہ کام کر سکتا تھا، مجھے کون روکتا؟ لیکن میں جب بھی تم سے پیار کرتا تھا اور اب بھی، یہ بات الگ ہے۔ مجھے اس احساس کو سمجھنے میں بہت وقت لگا ہے۔ آبرو، میں تمہاری مرضی سے تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، زور زبردستی سے نہیں۔ پلیز میری بات کو سمجھو میری جان، میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ زاویار عالم نے نشے میں آج اعتراف محبت کیا تھا۔ صحیح بات تو تم نے اب کی، تم مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے سو کر لیا، اور اب اپنی ہوس کو تسکین پہنچانا چاہتے ہو، اس لیے اسے محبت کا نام دے کر مجھے بیوقوف بنا رہے ہو۔ لیکن سید زاویار عالم، میں تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ ہوس ہوس کہہ کر میری محبت کی توہین مت کرو آبرو۔ وہ آبرو کے دونوں بازوؤں کو شدت سے جکڑ کر پھنکارا، جبکہ آنکھوں میں وہی پرانی لالی تھی جو آبرو نے 6 مہینے پہلے اس کے چہرے پر دیکھی تھی۔ چھوڑو مجھے، تم انسان نہیں درندہ ہو۔ مجھے اغوا کر کے مجھ سے شادی کی صرف اس لیے کیونکہ تم مجھ سے اپنی ہوس مٹانا چاہتے تھے۔ یہ جو بکواس تم کر رہی ہو اس کا مفہوم جانتی ہو؟ ایسا کرنا ہوتا تو اسی رات ہوس مٹاتا اور نکاح بھی نہیں کرتا۔ کیا ہی بگاڑ لیتی تم، ایک اتنا سی لڑکی میرا؟ شاید تم اب تک میرے پاور کو جانتی نہیں ہو، لیکن میں نے تم سے نکاح کیا، تمہاری مرضی کی زندگی دی، تم سے کبھی اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا۔ چاہتا تھا تو زبردستی بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے تم پر اپنے شوہر ہونے کا حق نہیں جتایا۔ کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا تھا ایک دن تم خود کہو گی تمہیں مجھ سے محبت ہے۔
صرف اسی انتظار میں 6 مہینے گزار دیے میں نے، لیکن تم کیا سمجھوگی؟ جاؤ آبرو جاؤ، تم نے زبردستی نہیں کی ہے میرے ساتھ، یہ تم کہہ رہے ہو۔ پہلے دن سے ہر معاملے میں تم نے زبردستی کی ہے، یہ نکاح بھی ایک زبردستی کے سوا کچھ نہیں ہے، تم نے مجھے اپنے پاس زبردستی رکھا ہوا ہے، اور یہ جو ابھی کیا یہ بھی زبردستی کے زمرے میں آتا ہے، اور اب تم چاہتے ہو ہمارے بیچ ازدواجی تعلق قائم ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ آبرو میری بات سنو، ہم پچھلی ساری باتوں کو بھول کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں جہاں صرف پیار ہوگا، نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ میں تمہاری محبت کو پانے کے لیے تڑپ رہا ہوں، مجھے قرار بخش دو، مجھے اپنی قربت بخش دو، مان جاؤ نا میری جان۔ زاویار آبرو کو اپنی باہوں کے گھیرے میں بھر کر بولا، چٹاخ اپنی اوقات میں رہو زاویار عالم۔ آبرو نے اسے دھکا دے کر زوردار تماچا اس کے گال پر جڑ دیا۔ آبرو! زاویار غرایا، اس کی آنکھیں مزید سرخ ہوئی تھیں۔ زبردستی کیا ہوتی ہے، ہوس کیا ہوتی ہے، یہ سب اب میں تمہیں بتاؤں گا آبرو شفیع۔ زاویار اس کے گال دبوچ کر دھاڑا، وحشی کسے کہتے ہیں، درندہ کیسا ہوتا ہے، آج میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے آبرو کا گلا دبوچ کر اسے دیوار سے لگایا۔ زاویار مجھے چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، آبرو ڈوبتی ہوئی آواز سے بولی۔ گلا دبانے کی وجہ سے اس کا دم گھٹ رہا تھا، اب مزید کچھ اچھا ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تم سے اچھے سے پیش آؤں، لیکن تمہیں اچھائی راس نہیں آئی۔ میں تو بیسٹ ہوں نا، درندہ ہوں میں، انسان تھوڑی ہوں۔ تو آبرو شفیع، آج صحیح سے اس درندے کا روپ بھی دیکھ لو کہ درندہ کسے کہتے ہیں۔ زاویار کے ہاتھ نے اب بھی آبرو کا گلا دبوچ رکھا تھا، وہ اسے دیوار پر لگا کر اس کے لب پر پوری شدت اور وحشیانہ انداز میں قید کیا۔ آبرو پوری طرح اس کی مضبوط گرفت میں جکڑی ہوئی چھٹ پٹا رہی تھی، لیکن زاویار مسلسل اس کے ہونٹوں سے اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا آبرو کی رنگت زرد پڑنے لگی ہے تو اس نے اپنے لب اس کے ہونٹوں سے آزاد کیا۔ وہ اب بھی لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی، ذرا سنبھلی ہی تھی کہ زاویار نے اس کی ساڑی کا پلو کھینچا۔ نہیں زاویار، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ دیں، وہ گڑ گڑا کر بولی۔ وہ سمجھ چکی تھی اس نے زاویار کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی، جس کی سزا اسے مل رہی تھی، جو کوئی بھی مرد کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن زاویار عالم بخش کو آج آبرو شفیع نے للکارا تھا، اس کی محبت کی ہوس کا طعنہ دیا تھا، اس کے نکاح جیسے پاک رشتے کو گالی دی تھی، اس لیے آج وہ اسے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ زاویار نے اس کے تن سے ساڑی کو جدا کر دیا، اسے بیڈ پر پٹخ دیا، پھر خود اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ نازک وجود رکھنے والی حسینہ اس 6 فٹ 4 انچ کے باڈی بلڈر کے آگے بے بس ہو چکی تھی۔ وہ وحشیانہ انداز میں آبرو کے روم روم کو چوٹ پہنچا رہا تھا، وہ نشے کی حالت میں کیا کیا کر رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ جس آبرو کی ذرا سی تکلیف پر وہ تڑپ جاتا تھا، آج وہ اپنی ذات سے اسے ایسے ہی تکلیف پہنچا رہا تھا جو شاید وہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ آبرو کی چیخ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ آج سچ مچ میں وحشی بن چکا تھا۔ آبرو اپنی نیلی آنکھوں سے نیل بہا رہی تھی، لیکن اس کے آنسو بھی زاویار کو روکنے سے قاصر تھے۔ چیخ چیخ کر آبرو کے ہونٹوں پر دراڑ پڑ چکے تھے، اب اس میں مزید چیخنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ زاویار کا کیا گیا ایک ایک ظلم خاموشی سے سہ رہی تھی، کیونکہ اس کی پکار سننے والا وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ آج زاویار نے آبرو کا جسم حاصل کر لیا تھا، لیکن اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ میرا سر! اصغر سو کر اٹھا تو اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ کیا ہوا اصغر آپ کو؟ کل بھی آپ کی طبیعت ایسی ہی خراب تھی، میمونہ نے پریشانی سے پوچھا۔ میمونہ، سر درد کی گولی دے دو یار، بہت درد ہو رہا ہے، آج میں آفس نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ فریش ہو جائیں، ناشتے کے بعد میڈیسن کھا لیجیے گا، خالی پیٹ دوائی نہیں کھاتے۔ لیکن آپ کو ہوا کیا ہے اصغر؟ آپ کی طبیعت پہلے تو کبھی اس طرح خراب نہیں ہوئی۔ ارے میرے بغیرت دوستوں نے رات میری سافٹ ڈرنک میں شراب ملا دی تھی۔ ہاں شراب؟ میمونہ چونک کر بولی۔ آہستہ بولو میمونہ، بابا نے سن لیا تو قیامت ہو جائے گی۔
اچھا ٹھیک ہے، آپ آ جائیں ناشتہ لگاتی ہوں۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ موبائل پر سیٹ کیا ہوا الارم بجا جس کی آواز سن کر زاویار کی آنکھ کھلی۔ وہ بیڈ پر بے لباس چادر میں لپٹا پڑا تھا۔ اسے تعجب ہوا، اسے رات کی کوئی بات یاد نہیں تھی۔ پھر اس کی نظر برابر میں لیٹی آبرو پر پڑی جو مکمل بے لباس تھی۔ اس کے ہاتھ بیڈ کے کراؤن سے بندھے ہوئے تھے۔ نیلی آنکھیں اب سرخی مائل متورم ہو چکی تھیں جس پر کاجل کے ڈورے پھیلے ہوئے تھے۔ شاید وہ رات بھر روئی تھی، اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین کھینچی تھی۔ کچھ پل کے لیے وہ حواس باختہ ہوا تھا۔ اب اسے رات میں نشے کی حالت میں آبرو کے ساتھ کیے گئے جانوروں جیسا سلوک یاد آیا تھا۔ اس نے یکدم ہی آبرو کے جسم پر چادر ڈالی، اس کے ہاتھ کھولے اور خود تیزی سے واش روم کے اندر بند ہو گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھ سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ سب سچ ہی کہتے ہیں، میں درندہ ہوں، میں حیوان ہوں، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آبرو صحیح کہتی ہے، میں وحشی ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ وہ کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ شاور کے نیچے کھڑا زاروں قطار رو رہا تھا، جس کی ذرا سی تکلیف میں میں تڑپ جاتا تھا۔ آج میں نے اس سے خود اپنے وجود سے تکلیف پہنچائی۔ وہ کتنا تڑپ رہی تھی، میرے سامنے گر گڑا رہی تھی، لیکن مجھے اپنی درندگی کے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ صحیح کہتی ہے، میں ہوس کا پجاری ہوں۔ مٹا لی میں نے اپنی ہوس، اب اور کچھ باقی ہے؟ زاویار مسلسل رویا جا رہا تھا۔ نہیں، اب کچھ باقی نہیں رہا، سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ میری محبت ہوس بن گئی، اب آبرو مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ زاویار نے واش روم میں رکھی ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے لگا۔ وہ بہت شرمندہ تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ وہ آبرو کا سامنا کرے۔ لگ بھگ 2.5 گھنٹے کے بعد وہ بہت ہمت جٹا کر واش روم سے باہر نکلا۔ آبرو اسی حال میں پتھر کی مورت بنی پڑی تھی۔ اسے گمان تھا کہ اب تک آبرو نے چینج کر لیا ہوگا۔ آبرو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں کل شراب کے نشے میں تھا۔ وہ آ کر آبرو کے قدموں پر گرا۔ زاویار عالم آج پہلی بار کسی کے قدموں پر گرا تھا جسے دنیا کی کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی تھی۔ آج وہ اپنی بیوی کے آگے سر جھکائے رو رہا تھا۔ وہ زاویار عالم بخش تھا، وہ رونے والوں میں سے نہیں تھا بلکہ رولانے والوں میں سے تھا۔ لیکن آبرو بت بنی اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ آبرو، میں جانتا ہوں میری غلطی معافی کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے معاف نہیں کرو، مجھے سزا دو۔ آبرو اب بھی چپ تھی، شاید وہ گہرے صدمے سے دوچار تھی۔ آبرو کچھ بولو پلیز، زاویار اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولا۔ اس کے بعد کیا تھا؟ آبرو بے تحاشا رونے لگی۔ اس کا مان ٹوٹا تھا، اس کی عزت کو اس کے ہی شوہر نے لوٹ لی تھی۔ وہ اندر سے کرچی کرچی ہو چکی تھی، اب اس میں مزید چوٹ سہنے کی تاب نہ تھی۔ ایسے نہیں رو، میرا دل پھٹ جائے گا، خدا کے لیے میرے گناہ کی سزا دو مجھے۔ جب تک تم مجھے سزا نہیں دو گی مجھے چین نہیں ملے گا۔ کس بات کی سزا دوں زاویار؟ آپ نے تو بس اپنے شوہر ہونے کا حق وصول کیا ہے نا؟ پھر کس سزا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آبرو کے لہجے میں کوئی تاثر نہ تھا۔ نہیں چاہیے مجھے میرا حق، اور ایسے تو بالکل نہیں چاہیے، زاویار نے سرد لہجے میں کہا۔ کل رات آپ نے اپنا حق ایسے ہی لیا تھا، اور جب جب دل چاہے اسی طرح آپ اپنا حق وصول کر سکتے ہیں۔ آپ کے اس عالیشان محل میں نمائش میں رکھی ہوئی چیزوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ آپ پوری دنیا کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں نا؟ لیجئے، شروع ہو جائیے۔ آبرو شفیع بھی آج سے آپ کی جاگیر ہے۔ آبرو اپنے تن پر چڑھی چادر ہٹا کر بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ چادر اڑانے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر آبرو کے جسم پر دانت سے کٹے سرخ اور نیلے نشان پر پڑی جو اس کے جسم کے مختلف حصوں پر تھے۔ مجھے سزا دو آبرو، میں نے بہت ظلم کیا تم پر، اب تمہاری باری ہے۔
تمہاری ہر سزا مجھے منظور ہوگی، زاویار اس کے تن پر چادر سے ڈھانپ کر بولا۔ آپ کو سزا چاہیے نا؟ آبرو کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی۔ ہاں، تم جو سزا دو گی مجھے منظور ہوگی۔ تم جان بھی مانگو گی تو وہ بھی دے دوں گا۔ جان نہیں چاہیے، بس آپ سے طلاق چاہیے۔ آپ مجھے طلاق دے کر آزاد کر دیں۔ یہ ناممکن ہے۔ مانگی تو تم نے جان ہی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل۔ ویسے بھی میں آپ کی جاگیر ہوں، آپ جو چاہے سلوک کریں۔ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو، تم میری جاگیر نہیں، میری محبت ہو۔ اس بات پر آبرو طنزیہ مسکرائی۔ اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لو، جو مانگو گی دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے، پوری دنیا تمہارے قدموں میں بچھا دوں گا، لیکن خود سے دور نہیں کر سکتا، وہ تڑپ کر بولا۔ طلاق چاہیے زاویار صاحب، آپ سے آزادی چاہیے، اور کچھ نہیں۔ ہمت ہے تو دیں، نہیں تو جیسی چل رہی ہے ویسی چلنے دیں۔ طلاق تو میں کسی صورت نہیں دوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، زاویار نے سخت لہجے میں کہا۔ میں بھی مرتے دم تک آپ سے نفرت کروں گی، یہ بھی میرا آخری فیصلہ ہے، آبرو نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ یہ کہہ کر آبرو واش روم چلی گئی، جبکہ یہاں زاویار کو پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ آبرو کی آنکھوں میں چھپی بغاوت دیکھ چکا تھا۔ اب اس کے دل میں یہ خوف طاری ہو چکا تھا کہ آبرو اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اسی خوف سے وہ آفس بھی نہیں گیا۔ اسے ڈر تھا کہیں اس کی غیر موجودگی میں آبرو گھر چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ ولی، مجھے گھر کی سیکیورٹی کے لیے 4 گارڈز اور چاہیے امیجیٹلی۔ زاویار لان میں کھڑا فون پر ولی سے باتیں کر رہا تھا۔ لیکن سر، آپ کے بنگلے پر آلریڈی 2 گارڈز موجود ہیں۔ ولی، مجھ سے سوال پوچھنے کا حق کس نے دیا ہے؟ جتنا کہا ہے کرو، دیٹس انف۔ سوری سر، میں کرتا ہوں بندوبست، آپ فکر نہ کریں۔ آج شام تک ہر حال میں چاہیے۔ اوکے سر۔ رخسانہ بی بی؟ جی صاحب جی۔ رخسانہ بی بی بھاگتی ہوئی آئیں۔ رخسانہ بی بی، کل سے آپ میرے آفس سے آنے کے بعد ہی گھر جایا کریں گی۔ میں آپ کی تنخواہ دگنی کر دوں گا، لیکن مجھے ذرا بھی لاپرواہی نہیں چاہیے۔ جی صاحب جی، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات، آپ کو آبرو پر کڑی نظر رکھنی ہے، وہ گھر سے کسی صورت باہر نہ نکلے، ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے۔ جی صاحب جی۔ اب جائیں، آپ اپنا کام کریں۔ اچھا سنیں، آبرو کو جا کر کھانا کھلا دیں، اس کی میڈیسن میں نکال کر دے رہا ہوں، یہ بھی اسے کھلا دیں۔ جی ٹھیک ہے صاحب جی۔ آپ کچھ کھائیں گے؟ نہیں، آپ پہلے آبرو کو کھلا دیں، پھر میں بھی کھا لوں گا۔ جی اچھا صاحب جی۔ زاویار آبرو کو لے کر بہت پوزیسو ہو چکا تھا۔ آبرو اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، اور وہ کسی صورت آبرو کو خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ آبرو کی آنکھوں میں وہ بغاوت تھی جو زاویار نے بخوبی محسوس کی تھی۔ آبرو کمرے میں زندہ لاش کی طرح پڑی تھی۔ وہ ایک خود اعتماد لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہو جانا کسی حادثے سے کم نہ تھا۔ اس کے دماغ میں گھر سے بھاگ جانے کا منصوبہ بن رہا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ کل ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔